पाकिस्तान की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद मीर। मैं हूँ आपकी मेज़बान नवाल नवाज। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर तालीम पंजाब और मौजूदा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर। हमारे साथ मौजूद है मियाँ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे मिजाज हैं? थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। मियाँ साहब, कोविड में आपकी क्या मसरूफियात थे? कोविड में देखें मसरूफियात तो कम नहीं हुई, लेकिन बंदों के साथ फ़िज़िकल मुलाकात वो ज़रा ख़त्म हो गई है। और चूँकि हदायत भी हैं, ज़रूरत भी है, तो SOP जो है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मास्क हमेशा लगाई रखते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू से आज मास्क उतारा हुआ है। लेकिन ये है कि मास्क की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, सोशल आइसोलेशन बड़ी ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग बड़ी ज़रूरी है, और ये एक खौफनाक बीमारी है जिससे हमें सबको बचना है। जी सर, आपने कहा खौफनाक बीमारी जिससे हम सबको बचना है, बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड की सिचुएशन है और SOPs को फॉलो करने के लिए आप क्या इक़दाम दें, आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह से आवाम को इसको फॉलो करना चाहिए? वैक्सीनेशन ड्राइव पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात ये है कि आवाम को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी एग्ज़िस्ट करती है ये। कुछ लोग कहते हैं ये सब ड्रामा है, ये अंग्रेज़ों की एक मुहिम है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग फौत हुए हैं इससे, और कईयों को यहाँ पे कोविड हुआ है जो बड़ी परेशानी में रहे हैं। तो लिहाजा कोविड से बचने का सबसे बेहतर अंदाज़ ये कि आप हाथ धो लें और आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और 6 फुट का फ़ासला रखें और बचें। ज़्यादा आप ट्रैवल ना करें, ज़्यादा आप मुलाकातें ना करें। यही सबसे बड़ी जो है ना एक वजह है बचने की। दूसरी बात है वैक्सीन की। वैक्सीन का इशू है, वैक्सीन ज़्यादा मैसर नहीं है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने कोई वैक्सीन ख़रीदी भी है, आ भी रही है, लग भी रही है। पहले सीनियर सिटीजन्स को लग रही है, अब उन्होंने 40 साल वाले बंदों को भी कर दिया है। तो अल्लाह करे हमारे सारा पाकिस्तान जो जितनी भी हमारी आबादी है सबको जो है वो लग जाए वैक्सीन, ताकि लोग महफूज हो जाए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की मैं बात करूं तो स्टिल हम 2-3 मिलियन तक ही वैक्सीनेशन ड्राइव इसको पास हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। आप क्या समझते हैं लोगों का इतना डिसइंटरेस्ट क्यों है इसकी तरफ? लोग क्यों वैक्सीन नहीं करवा रहे, जबकि 30 एज तक के ग्रुप के लिए वैक्सीन ओपन है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। एक तो है कि जो गवर्नमेंट मुफ्त लगा रही है सारी लोगों को वैक्सीन जो लगा रही है, वो 80 ईयर से स्टार्ट हुई, तो आपको याद है, सीनियर सिटीज़न। लेकिन उसकी भी एक ख़ास मकदार उनके पास है, और अभी तक तो पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए तो वैक्सीन अभी तक तो आई नहीं है। दूसरी है जो प्राइवेट सेक्टर आप ख़रीद के लगा लें, वो 12,000 की एक डोज़ है, 12 24,000 का आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो हर एक के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो कर सके। तो लोगों में अभी अवेयरनेस डालनी है कि भाई आप जाके 1166 पे आप वो मैसेज करें, फिर आपका इंदराज होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट था पंजाब में, वफाक में भी, एक्सपो सेंटर में जो लोग लगवाने जाते थे बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा बंदोबस्त था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को शाबाश इस हवाले से कि उन्होंने बड़ा किया। लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, थोड़ा वक्त अभी लगेगा कि ताकि सब लोगों को वैक्सीन हो जाए। अच्छा, ये सब क्या देखते हैं गुजरात की? अगर हम सियासत की बात करें तो गुजरात एक ऐसा महाज है जो 24 महीने गर्म रहता है। बेशक। और काफ लीग की बात की जाए तो वो सरगर्म रहती है। उनकी तंजीम साजी हुई, वो भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल की हुई। तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हर दम तैयार है, हर वक्त तैयार है। हमारी जो टीम है, बल्दियाती टीम, हमारे जो ओहदेदारान हैं, हमारी जो विंग्स हैं, यूथ विंग वगैरह वगैरह, ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं। ये इक़्तिदार हो या ना हो, इनका एक ही काम है लोगों की खिदमत करना, इलाके के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करना, उसका सलूशन ढूंढना। तो हमारी चूँकि तंजीमी मामलात हमारे बड़े तकड़े हैं, हमारी पूरी तंजीम है शहर में, ज़िला गुजरात में, पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तंजीम साजी ज़बरदस्त हुई है। हमारे तंजीमी जो ओहदेदारान हैं वो बड़े बड़े एक्टिव हैं। तो लिहाजा हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, और हमारे इजलास भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, हम डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आने वाला बल्दियाती जो इलेक्शन है इसमें मैदान हम मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये साथ में मुझे बताइएगा, चूँकि जो दौर रहा है इसमें महंगाई अपने अरूज पर गई है, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुकूमती इत्तेहादी पार्टी भी रही है, तो आप देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वोट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा जी।
اور آپ کو یاد ہے مشرف کے ساتھ ہم ساتھ تھے, تو بگٹی کا کیس بھی ہم پہ پڑ گیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نکالنے والی بات بھی ہم پہ پڑ گئی, اور ایک کوئی تیسری ایسا کوئی آئٹم تھا جو بھی ہم پہ پڑ گیا تھا. دیکھیں آپ جب اتحادی ہوتے ہیں کسی بھی اقتدار کی جماعت کے ساتھ تو آپ پہ وہ اس کا پھر سایہ تو پڑتے, ملبہ تو پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت نے چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب خاص طور پہ, ہم نے ہر موقع پہ اپنا اصولی موقف اختیار کیا. اس لیے ہماری دوریاں ہو گئی تھیں عمران خان کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا. اس میں مہنگائی تھا سب سے بڑا آئٹم ہمارا تھا, مہنگائی. اور ہم نے کہا تھا کہ مہنگائی کے بارے میں آپ جو ہے یہ پالیسیز بنائیں اور ہمیں اس مشاورت میں شامل رکھیں. تو عوام کی بات کی تھی. جو مین منشور ہے اس میں عوام دوستی اور جو مہنگائی کے خلاف جی بے شک, یہ ان کا مین موٹو غریب آدمی کے لیے. جی بالکل, اس پہ ہم نے اپنا سٹینڈ لیا اور ہم اپنے موقف پہ آج بھی ہم قائم ہیں. اور بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا درستگی نہ کی تو ہم نکل آئیں گے جماعت میں سے آپ. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں انہیں بار بار کہ آپ اپنا معاملات کو درست کیجئے. آپ نے سیاست پہ بات کی, آپ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کووڈ کی سچویشن سے ہم آن لائن لرننگ کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں, کیا چیلنجز آپ کی فیکلٹی ممبرس آپ کو رپورٹ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ دیکھیں آن لائن ایک نیا کانسیپٹ ہے. پاکستان نے کبھی بھی آن لائن ایجوکیشن نہ پڑھائی ہے, نہ کسی نے پڑھا ہے, نہ اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے, نہ ٹیچرز نے کبھی پڑھایا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو پاکستان کی یونیورسٹیز نجی اور جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھی, انہوں نے بڑا زبردست آگے بڑھ کر اس پہ انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک پریکٹس کی, تیاری کی. ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک کرائٹیریا دیا کہ آپ نے یہ چیزیں تیار کرنی ہیں, کورس کیسے تیار کرنا ہے, لیکچر کیسے تیار کرنا ہے, کس کے ذریعے آپ نے پڑھانا ہے, زوم کے ذریعے, کلاس وہ جو ٹیمز کے ذریعے یا مائکروسافٹ ٹیم کے ذریعے, اس کی ٹریننگ دلوانی تھی, وہ LMS سسٹم اڈاپٹ کرنا تھا, پھر بچوں کو تیاری کروانی تھی, بچوں کے پاس موبائل, لیپ ٹاپ, کنیکٹیویٹی, وائی فائی, یہ سارے ایشوز تھے. تو پاکستان بھی اس ایشو میں سے گزر رہا ہے اور ہم نے کہا کہ بچوں کے ہم نے سال نہیں ضائع کرنے, ہم آن لائن کی طرف ہم سوئچ کر جائیں گے, اور ہم نے کیا اور اس کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ کیا. جب مرحلہ آیا تھا ایگزامینیشن کا, اس میں آپ کو یاد ہے لوگوں نے کہا جی چیٹنگ ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, اس کو بھی ہم سیکیور اپ کر رہے ہیں تاکہ وہ کوالٹی اچھی آ سکے. تو یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا جو پاکستان اور پوری دنیا سے گزر رہی ہے, لیکن پاکستان کی یونیورسٹیز میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اس آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ کون سا سسٹم اچھا ہے, آن لائن یا فزیکل, تو فزیکل کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, آن کیمپس جس کی جو بات ہم کرتے ہیں. تو آن لائن ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے تاکہ بچوں کا کورس ضائع نہ ہو, ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. اسی حوالے سے ایک سوال میں اور کہنا چاہوں گی, سر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, وہ تو بہت ایزیلی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا آن لائن لرننگ سسٹم کو. گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت چیلنجز فیس کرنا پڑے, ان کو ہم کسی سے کنیکٹ کریں, ان کا بہت لاس ہے. اسٹوڈنٹس کہا جاتے ہیں واپس ہی نہ آئے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دیکھیں اگر آپ اسکولس کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسکولز ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں, پنجاب اور KPK اور سب جگہ پہ, اور غریب غربا کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں جن کے پاس تو لیپ ٹاپ ہوتا نہیں, نہ موبائل ہوتا ہے, نہ ڈیوائس ہوتی ہے, نہ وائی فائی ہوتا ہے. وہاں پہ بہت بڑا لاس ہے. یہی وجہ ہے چونکہ کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہیں اور آن لائن ایجوکیشن وہاں نیچے نہیں ہوتی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز آپ کھول دیجئے. 1.5 سال ہو گیا اسکول بند ہیں, بچے گھروں میں سوئے رہتے ہیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر آن لائن پڑھا رہا ہے پتہ نہیں وہ مائیں پڑھتی ہیں یا بچے پڑھتے ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں اس بارے میں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ طریقے سے اسکول کھول دیجئے, اسکول میں رش نہ ڈالیں, اور بانٹ کے جو ہے آپ بچوں کو کلاس روم میں آنے دیں, تاکہ بچہ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آ جائے کچھ تو وہ سیکھ لے گا نا آ کے. تو گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے وہ اسکول میں آ جائے, اور SOP آپ آبزرو کر لیں, دور انہیں بٹھا دیں 6 فٹ کے فاصلے پہ. اگر ایک کلاس میں 50 بچہ بیٹھتا تھا تو آپ 25 بٹھا لیں, اس 25 کو اگلے دن بلا لیں. تو یہ چل رہا ہے. اس کے بارے میں 24 مئی کو اب انہوں نے نیا ایک انسٹرکشن دینی ہے, تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے اس کا. اچھا یہ سب اس میں یہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہو گئی, آن لائن ایجوکیشن اڈاپٹ کیا, دیر آر لاٹ آف ایشوز. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو پالیسیز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر وہ بہترین ہے یا پھر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ؟ آیا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ سپورٹیو تھیں اس سارے معاملات میں؟ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اچھا کام کر رہا ہے,
لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت اچھا کام کر رہا ہوتا اگر وہ ہم سے مشاورت کر رہا ہوتا. یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہے, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. انہوں نے 4 سالہ پروگرام, ڈگری پروگرام جو ہے اس کو بدلا, جسے ہم انڈر گریڈ پروگرام کہتے ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی, بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی لگائی, اس میں بھی انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. یہ 2 اتنے بڑے چینجز ہیں جو کہ پاکستان کی جو روایتی تعلیم, آپ کو ہوتا ہے روایتی بی اے ہوتا تھا ایک زمانے میں, اب بی اے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. بچیاں گھروں میں بیٹھ کے پرائیویٹ بی اے کرتی تھی, وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پرائیویٹ ماسٹرز بھی ختم ہو گیا ہوا ہے. اب 4 سالہ آن کیمپس سیمیسٹر سسٹم جو ہے وہ لاگو ہو گیا ہوا ہے 4 سالہ. ٹھیک ہے جی, پالیسی چینج ہو گئی ہے, اس کو بھی انہوں نے چینج کیا انڈر گریڈ کو. تو آپ کیجئے, ضرور چینج کیجئے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ جو ہے ہم نے مقابلے پہ آنا ہے, اور جو امریکن سسٹم ہے ہم وہ بھی اڈاپٹ کر لیں. تو اوپر سے تو ہم امریکن سسٹم اڈاپٹ کریں, نیچے ہمارا دیسی سسٹم ہے, کیونکہ نیچے ہمارا بنیادی وہ جو سرکاری نصاب ہے اور جو اسکولوں کا سسٹم ہے وہ کمزور ہے. تو اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو پھر اوپر سے آپ نے پی ایچ ڈیز کیا کرنی ہے. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں ان بچوں کی کوالٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, یہ ایک تسلسل ہے جو تینوں طرف آپ کو زور دینا پڑے گا, تب جا کے آپ کو کوالٹی ملے گی. آپ کے پاس ایپسپ کی بھی ریپریزنٹیشن ہے, اور 82 جو پبلک جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں آپ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ایز اے ریپریزنٹیٹیو بھی آپ کو ایچ ای سی نے نہیں مدعو کیا کہ جی یہ ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں, یا یہ ہماری پالیسیز ہیں, آپ آئیں ہم مل بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی انویٹیشن آپ کو نہیں ملا؟ پہلی باری کیا انہوں نے. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری پرائیویٹ ایسوسیشن جو ہماری ایپسپ بنی ہے, جس کا میں چیف سپوکس پرسن ہوں, میرے پاس عہدہ بھی ہے اس تنظیم کا, تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے خلاف تو نہیں ہیں, ہم آپ کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کی پالیسی کے تو یونیورسٹی نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو ہم سے پوچھے تو صحیح نا کہ ہمیں گراؤنڈ پہ پرابلم کیا ہے. تو پہلی باری انہوں نے ہم سے یہ 4 سالہ پروگرام پہ انہوں نے مشاورت کی ہے. ہم نے اپنی تحفظات ان تک بتائے ہیں, پہنچائے ہیں, اور دیکھیں اب آگے کیا بنتا ہے. سر آپ ایچ ای سی کے بھی ممبر ہیں, اس کے علاوہ آپ وائس چانسلر بھی ہیں ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی کے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے آپ کا کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ 1 نیشن 1 بک, اس نے تو بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کی ہے. یہ سنگل نصاب کا جو تھا یہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا, نہ کسی پیرنٹ کو پتہ تھا, نہ کسی اسکول والے کو پتہ تھا, نہ کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ تھا. انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں آپ اردو میڈیم میں کر دیں سارا سبجیکٹس جتنے بھی ہیں. تو پھر وہی بات, مشاورت نہیں تھی. اتنا زیادہ تعداد ہے اسکولوں کی, اتنے زیادہ بچے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سرکاری نصاب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پڑھائے گا, یہ بھی انہوں نے کہا. تو آج سے 6 مہینے پہلے جب انہوں نے لاگو یہ کیا, جب بحث ہو رہی تھی, تو کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو نہیں پتا تھا کہ کیا اس کا ہونا ہے. اب او لیولز ہیں, اے لیول اسکول ہے, آئی بی ہے, جو انگلش میڈیم اسکول ہیں, تو سب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ 6 سبجیکٹ پڑھائیں گے, یہ لازمی ہوں گے, باقی جو ہے آپ کچھ اور نہیں پڑھا سکتے. تو وہ اسکول والے پریشان ہو گئے. کسی نے پرشین پڑھانی ہے, کسی نے فرینچ پڑھانی ہے, کسی نے کمپیوٹر پڑھانا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھانی ہے. تو اتنی کنفیوژن ہوئی کہ پرائیویٹ سیکٹر پھر اکٹھا ہو گیا, تمام اسکولز اکٹھے ہو گئے. ٹی وی پہ جو ہے وہ جا کے بحث مباحثہ شروع ہو گیا. وفاقی حکومت کچھ کہتی تھی, صوبائی حکومت جو ہے وہ کچھ کہتی تھی, نصاب والے جو ہیں وہ اپنی بولی بولتے تھے, ٹیکسٹ بک بورڈ جنہوں نے پبلشرز نے کتابیں شائع کرنی تھی, چھاپنی تھی, پرنٹ کرنی تھی, ان کے اپنے ایشوز تھے. ان سارے ایشوز کو پھر ہم نے اکٹھا کیا, حکومت سے ہم نے بات کی, اور ہم نے کہا کہ جی خدا کا واسطہ آپ میتھ اور جنرل سائنس ہے وہ انگلش میں آپ کر دیں. وہ ہماری بات انہوں نے مانی. پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ 6 سبجیکٹس پڑھا دیں گے اسکول, لیکن اگر کسی اسکول نے یا میرے بچے نے اگر فرینچ پڑھنی ہے, مجھے شوق ہے فرینچ پڑھانے کا, تو آپ اس کو تو اجازت دینا پرائیویٹ سیکٹر کو. تو وہ بھی اجازت ہوگی ہے سبجیکٹ ٹو NOC اگر ان کو ملے. تو بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو یا سنگل نیشنل کریکولا ہو یا کوئی بھی پالیسی آپ نہیں لانا چاہتے, بھئی مشاورت تو کیجئے نا آپ لوگوں کے ساتھ. جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک آپ ان سے مشاورت نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے. نصاب بدلنا کوئی جرم نہیں ہے, نصاب لانا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن نصاب کو لاگو کرنا اور وہ لاگو ہونے کے بعد امپلیمنٹ نہ ہو تو وہ جرم بن جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. تو وہ ہماری چونکہ
اسکولوں کی بھی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, پاکستان ایجوکیشن کاؤنسل, اس کو میں لیڈ کرتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ آف دیٹ کاؤنسل, تو میں ان کی بھی نمائندگی کرتا ہوں اسکولز کی. تو مراد راز صاحب ہیں ہمارے وزیر تعلیم پنجاب, شفقت محمود صاحب ہیں وفاقی وزیر, تو ان کے ساتھ جا کے ہم ملتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں, تھوڑی بہت برف پگھلتی رہتی ہے, تو ہمارے معاملات جو وہ سنے جاتے ہیں. عام طور پر پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا کہا جاتا ہے, لٹیرا کہا جاتا ہے, برے الفاظ سے استعمال کرتے. تو ہم نے یہ کہا کہ مافیا نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی سروس دے رہے ہیں آپ کو, کوالٹی آپ کو دیتے ہیں. آپ کا سارا بچہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ ہائی اچیور ہے, پوری دنیا میں اسکالرشپ جا کے وہ لیتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کوئی دشمن ملک سے لوگ نہیں آئے ہوئے, یہ بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. تو پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. جب یہ سب چونکہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, سیمینارز کے سلسلے میں, ایونٹس کے سلسلے میں آپ دنیا گھومے ہیں اور ہیومن رائٹس کی ریپریزنٹیشن ہے آپ کے پاس. اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو پہ بات کریں, فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ اس وقت موسٹ ٹرینڈنگ ایشو ہے, اور جو اس پہ اسرائیل کا سٹانس ہے اور جو راکٹ داغ رہے ہیں اور پھر حماس کارروائی کر رہا ہے, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں, لوگوں کے پہ آخری حد کا ظلم, درجے کا ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں یونائٹڈ نیشنز اور OIC کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ لیں یا یورپین یونین کہہ لیں, امریکہ کہہ لیں یا یورپ کے تمام ممالک کہہ لیں, یہ ڈیموکریسی کے, جمہوریت کے چیمپئنز بنتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کے بھی چیمپئن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن ان کی دوغلی پالیسی ہے. جب کشمیر اور فلسطین کی بات آتی ہے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. یہ جو ہیں اپنا منافقت سے یہ کام لیتے ہیں. اتنی بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو فلسطین میں ہو رہی اور کشمیر میں ہو رہی ہیں, یہ لوگ اندھے ہیں, یہ لوگ مجرم ہیں. ان بیچاروں کے جن کی جانیں جا رہی ہیں, ان میں اتنے گٹس ہی نہیں کہ یہ کہہ سکیں, چونکہ انٹرنیشنل لابیز ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تو ویسی ایک لابی کام کر رہی ہے. تو نہ تو انہیں کشمیر میں وہ مظالم اپنا نظر آ رہے ہیں, نہ ہی انہیں جو ہے فلسطین میں مظالم نظر آ رہے ہیں. ہاں, ان کا اگر ایک بندہ کسی ایک امریکن یا کسی ایک فرینچ کے ساتھ کوئی بھی اس کا بال بھی کوئی نوچ لے تو یہ ہیومن رائٹ کا ایشو بنا دیتے ہیں. اور جی بالکل, ہاں, ایسٹ تیمور میں آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا, انہوں نے اپنا جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پہ انہوں نے بم گرائے, انہوں نے کئی وارز لڑیں, کئی جنگیں لڑیں, افغانستان پہ انہوں نے جا کے قبضہ کیا, وار آن ٹیرر پہ کیا. تو یہ جو قطر میں جو اس میں ہوا, وہ جو فلسطین میں ہوا, اس کے بعد جو صدام صاحب کے ساتھ ہوا, جو قذافی صاحب کے ساتھ ہوا, تو سیریا میں ہوا, یہ کون لوگ ہیں یہ؟ تو وہاں پہ یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس وقت جو موقف پاکستان نے اٹھایا ہے فلسطین کے حوالے سے, اور جو خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے اٹھایا, میں کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ اتنی زبردست موقف کسی نے یونائٹڈ نیشنز یا سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں اٹھایا. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ ریسنٹلی ٹرینڈنگ میں یہ رہا, ٹویٹر میں ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا کہ آج اعلان کیا جاتا ہے کہ OIC وفات پا گئی ہے. اور یہ انہوں نے اس کے ٹرینڈ میں کیا تھا جب OIC کا اجلاس ہوا. تو OIC کو آپ کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں فلسطین کشمیر کے معاملے میں؟ دیکھیے, OIC جو ہے یہ اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے اور اس کو تو بہت افیکٹو ہونا چاہیے, لیکن یہ تنظیم بھی سوئی ہوئی ہے. جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے, جب کشمیر کا کوئی ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پٹ ہوتا ہے تو بیشتر اسلامی ممالک وہ ساتھ نہیں دیتے ہماری قرارداد پہ. اب UAE نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہوا ہے, اس کے بعد جارڈن ہے, اس کے بعد سیریا ہے, اس کے بعد انڈونیزیا ہے, بے شمار ہیں. سب نے اپنے اقتصادی مراسم یورپین یونین سے بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ سارا. تو ہر کوئی اپنی بقا کے لیے کام کر رہا ہے. مجموعی طور پر اسلامی امہ کے لیے کوئی شخص کام نہیں کر رہا. تو لہٰذا OIC بھی میں سمجھتا ہوں ایک ریڈنڈنٹ, میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کو بھی جا کے عمران خان صاحب نے جگایا, جا کے وہاں پہ انہوں نے جا کے تقریر کی. یہ اتنا زبردست ایک تنظیم ہے OIC, اگر اکٹھے ہو جائیں تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ اکٹھے نہیں ہوتے اسی لیے مار پٹتی ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت, پروپیگنڈے کے تحت برا بھلا کہا جاتا ہے. ایک بہت زیادہ ہیٹ مٹیریل اس کے خلاف شائع کیا جاتا ہے.
اور ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. جی سر آپ نے او آئی سی کی بات کی, اس کے رول کی بات کی. پاکستان کی طرف سے بار بار او آئی سی کو جگایا جاتا ہے کہ اس پہ اسٹینڈ لیں, یونیفائڈ اسٹینڈ ہونا چاہیے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اتنا ہمیں او آئی سی کی طرف سے اچھا رد عمل نہیں ملتا. کیا ہم کسی تھرڈ کوئی اور بلاک بنانے کی طرف جا سکتے ہیں, جیسے ہم ماضی میں بھی کہا جاتا تھا کہ ٹرکی, ملیشیا, ان کے ساتھ مل کے کیا ہم کوئی اور فورم کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ آپشن سوٹیبل ہے؟ دیکھیے وہ فورم تو اویلیبل تھا نا. ابھی وہ ٹرکی نے اردگان جو ہے بہت آگے بڑھ رہا ہے, ملیشیا اور پاکستان, چائنا ملا کے, تو سعودی عربیہ نے اس کو مائنڈ کر لیا. دیکھیے آپشنز تو بہت اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے, ہماری عقیدت ہے اس ملک کے ساتھ ہے, ہمارے ذہنوں میں سعودی عربیہ بیٹھا ہوا ہے. ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے سعودی عربیہ کو, نہ ہم چائنا کو چھوڑ سکتے ہیں. ہاں ہم اپنا موقف تو بتا سکتے ہیں نا. سعودی عربیہ کی کوئی مجبوریاں ہوں گی, ہو سکتا ہے وہ ہماری مجبوری نہ ہو, تو لہٰذا سب سے بڑی پرائورٹی ہمارا ملک ہے, کوئی اور ملک ہماری پرائورٹی نہیں ہے. ہماری اپنی بقا کا مسئلہ ہے, ہماری اپنی بقا کا جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی. لیکن موسنوں میں سے اور دوستوں میں سعودی عربیہ ٹاپ پہ ہے, چائنا بھی ٹاپ پہ ہے, انہوں نے ہماری مدد امداد کی ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی نیا بلاک میں جائے گا یا کوئی نیا کرے گا. جو فورن پالیسی ہماری رہتی ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اور جو آپ کے فرینڈز ہیں آف پاکستان وہ قائم و دائم رہتے ہیں اور وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. اچھا میاں صاحب, آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کووڈ سے کیا, گجرات کی بات کی, سیاست, تعلیم, اور ہم نے انٹرنیشنل سینیریو پہ بات کی. تو ہم واپس اپنے گجرات میں آتے ہیں, ہمیں گجرات سے بڑی محبت ہے. تو گجرات میں ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف گجرات, جس میں آپ کی بڑی کاوش رہی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی آف گجرات کی موجودہ پالیسیز ہیں اور اس نے یہ کووڈ میں سروائیو کیا ہے, اس پہ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2002 میں جب وزیر تعلیم میں بنا اور چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بنے, یہ اللہ نے کرم کیا. تو تب جا کے سی ایم صاحب سے یہی کہا تھا پرویز الہی صاحب سے کہ ہمیں ایک چارٹر چاہیے, گجرات یونیورسٹی چاہیے. پورے پنجاب میں یونیورسٹیز تھیں, گجرات میں یونیورسٹی نہیں تھی, یعنی کہ ہمارے ڈویژن گجرانوالہ میں یونیورسٹی نہیں تھی. ان کی مہربانی پرویز الہی صاحب کی, منصوبہ کامیاب ہوا, اور آج پرپز بلڈ یونیورسٹی آپ کو گجراتیوں کے لیے مل گئی, جہاں پر 5 اضلاع سے خاص طور پر ڈیلی بچے آتے ہیں, اور پورے ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس یونیورسٹی میں تقریباً 30,000 بچہ بچی پڑھتے ہیں, اور زبردست اس کا ایک بلڈنگ ہے, بہت اچھا نظام ہے. اب آپ کا جو سوال تھا کہ کیسی چاہتے کہ ہمیں جو ایکسپیکٹیشن ہے یونیورسٹی گجرات سے وہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بڑی ہائی ہوگی, تعلیم کی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا, میرٹ جو ہے وہ یہاں پر صحیح معنوں میں اڈاپٹ ہوگا, جو سلیکشن ہوتی ہے فیکلٹی کی وہ میرٹ پر ہوگی, اور جو لیڈرشپ ہے اس ادارے کی ایز اے وائس چانسلر وہ بڑے تکڑے ہوں گے اور صحیح کام کریں گے. ڈاکٹر شبر از دی وائس چانسلر ناؤ, اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک معاملہ چل رہا ہے, لیکن مزید اس کو بہتر کرنا پڑے گا. میڈیکل کالج جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں کی شکایات ہیں جس کو دور کرنا پڑے گا, اور یونیورسٹی وہی اچھی ہوتی ہے جس کی ریٹنگ رینکنگ جو ہے وہ اچھی ہو, اور جو لوگ اس کے پیچھے آ. چونکہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمارے ہاتھ سے بنایا ہوا ادارہ ہے, تو ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گی سر. ایک یونیورسٹی آف گجرات یہاں پہ موجود ہے, گجرانوالہ تک سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے آتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا گجرانوالہ کو بھی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت بڑا سٹی ہے گجرانوالہ. ہاں جی, حکومت نے بھی 10 نئی یونیورسٹیز بنائی ہیں, اور میاں والی میں ہے, چکوال میں ہے, مری میں ہے, 2-4 اور جگہوں پہ ہے. تو بالکل ہونی چاہیے گجرانوالہ میں, کیوں نہیں. لیکن گجرانوالہ اور گجرات کو اتنی دور نہیں ہے. گجرانوالہ میں پرائیویٹ یونیورسٹی ہم نے دی تھی, مجھے یاد ہے گفٹ یونیورسٹی ہم نے دی تھی. رچنا کالج جب ہم نے یونیورسٹی یہاں پہ لی تھی تو ان کو تھوڑی تکلیف ہو گئی تھی گجرانوالوں کو, تو وہاں کے جو نمائندگان ہیں سیاسی وہ لے کر آئے پروجیکٹ, اور ہمیں خوشی ہوگی اگر گجرانوالہ میں ہو جائے. تو اس میں کوئی جتنی زیادہ یونیورسٹیاں اتنا زیادہ فائدہ ہے. یہ سب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. پاک نیوز, پاکستان کی آواز.